इस्लामाबाद मैसेकर 2024 है, उसमें किस किस्म के झूठ बोले जा रहे हैं। At least 6 people have reportedly been killed after supporters of former Pakistan Prime Minister Imran Khan clashed with security forces. अंधेरे में अपने अवाम पर गोलियां बरसाई गई और उनको कत्ल किया गया। नेपोलियन ने ये कहा था कि अगर पाकिस्तान की फौज मेरे पास होती तो मैं पूरी दुनिया फतह कर लेता और मुझे रूस के अंदर जो शिकस्त हो गई मौसम सर्मा के अंदर वो मुझे ना होती। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा। 1 दिसंबर 2024 इस वक्त मैं अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे फंसा हुआ हूँ। खासी दिलचस्प किस्म की अजीब सी सिचुएशन है ये। इसका बैकग्राउंड ये है, कुछ इमेजेस भी आपको दिखाता हूँ। इसका बैकग्राउंड तो ये है कि गुज़श्ता 2 दिनों से मैं अपस्टेट न्यूयॉर्क में, अपस्टेट भी नहीं बल्कि न्यूयॉर्क के करीब, कोई तकरीबन न्यूयॉर्क से 2 घंटे दूर एक बहुत ही कल्चरल टाउन है जिससे देख के मरी की याद ताज़ा हो जाती है। उसका नाम है वुडस्टॉक। मैं एक फ्रेंड और उनकी फैमिली के साथ वुडस्टॉक में था। वुडस्टॉक जो है मरी से देखने में तो मरी की तरह का लगता है, लेकिन 2 कम का बहुत वाज़ेह किस्म के फ़र्क है मरी से। एक तो यह है कि मरी तो तकरीबन 7,500-8 हज़ार फुट की बुलंदी पे है साहिल समंदर से। वुडस्टॉक सिर्फ 1400-1500 फुट ऊंचा है, लेकिन मरी से ज़्यादा ही ठंड यहाँ पे पड़ती है, क्योंकि मेरा ख्याल है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। मरी में शायद इतनी बर्फ़ नहीं पड़ती जितनी वुडस्टॉक में पड़ती है। दूसरा यह है कि मरी तो अंग्रेज साम्राज्य ने, ब्रिटिश राज ने अपने अफसरों के लिए एक टाउन आबाद किया था ताकि रावलपिंडी के कैंटोनमेंट में जब गर्मी पड़ती है जून जुलाई अगस्त में, तो वहां से वो पनाह हासिल कर सकें शिमला के तौर पे। वो एक शिमला की तरस पे एक हिली टाउन जो है बनाया गया था। लेकिन वुडस्टॉक जो है वो अमेरिका की 18वीं और 19वीं सदी की, खास करके न्यूयॉर्क की जो एक कल्चरल मूवमेंट है, कल्चरल और लिटरेरी मूवमेंट है, उसके नतीजे में ये एक आर्टिस्ट्स का टाउन है। वैसे यहाँ पे मैं अगर आपको शॉप्स के इमेजेस दिखाऊं तो यहाँ पर बहुत सा जो ट्रेड एंड क्राफ्ट की ऐसी शॉप्स भी हैं जहाँ पे बड़ी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आपको मिलती हैं। बड़ी एथनिक किस्म की चीज़ें मिलती हैं, बड़ी सौगात यहाँ पे मिलती हैं। और यहाँ पर अमेरिका के जो बड़े बड़े चेन स्टोर्स हैं वो यहाँ पे नहीं पाए जाते। बहरहाल जब हम सुबह को वुडस्टॉक से निकले दोपहर के करीब, तो वुडस्टॉक में भी बर्फ़ पड़ी हुई थी, बहुत थोड़ी थोड़ी सी, मतलब बहुत ठंड थी। लेकिन जब हम वुडस्टॉक से हमने कनाडा के बॉर्डर का रुख इख्तियार किया तो कनाडा के बॉर्डर की तरफ जाते हुए हमने मीलों मील जो है मैदान जो है वो बर्फ़ से अटे हुए थे और बड़ा खूबसूरत लग रहा था शुरू में, जब तक सड़क जो है खुली थी। और सड़क पे तो हम नहीं थी बर्फ़, लेकिन आगे पीछे बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही थी तहद नज़र, तो बड़ा खूबसूरत लग रहा था। वो इमेजेस भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। लेकिन आगे जाके एक ऐसी सूरत हाल हमें देखनी पड़ी जहां पर एक्चुअल बर्फबारी शुरू हो गई। अब इसको ग़ालिबन टेक्निकली तौर पे स्नो स्टॉर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरे लिए कम से कम, चूंकि बर्फ़ में चलाई है पहले भी गाड़ी, लेकिन इस किस्म का एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ कि आपको नज़र भी कुछ ना आए और आप जो है गाड़ी आपकी स्लिप करने लग जाए, और खाली आपकी गाड़ी स्लिप ना कर रही हो, कम स्पीड पे और गाड़ियां भी स्लिप जो है वो कर रही हो, और फिर आखिर ऐसी सूरत हाल होगी कि सड़कें इस तरह से बंद होने लग गई और मजबूरन जो है मुझे एक होटल में पनाह लेनी पड़ी। लेकिन इस होटल में पनाह लेने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि गुज़श्ता 24 घंटों में पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग ने और ज़राए इब्लाग से बढ़ के पाकिस्तान के वीलॉगर्स ने पाकिस्तान की सियासत पे, इमरान खान के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जितना भी कमेंट किया है उसका एक एक लफ्ज़ जो है मैंने सुना बड़े गौर से, और इस हवाले से बहुत सी ऑब्जर्वेशंस और कमेंट्री जो है वो मैं आपके सामने रख सकता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं इस कमेंट्री की तरफ चलूँ और इसी को बल्कि बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये असर्ट करना चाहता हूँ कि ये जो यूट्यूब चैनल्स की मैं वीडियोज़ करता हूँ, इसका मकसद जो है खबरें सुनाना नहीं होता। बहुत से लोग समझते हैं अभी भी, लेकिन खबरें सुनाना मकसद नहीं होता कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, एक खबर ये भी है, एक खबर ये भी है। मेरा मकसद ये है कि मैं आप सबको स्टिमुलेट करूं, तंग करूं, प्रोवोक करूं और आपको सोचने पे मजबूर कर दूं, ताकि आप अपने टूल्स ऑफ एनालिसिस डेवलप कर सकें। और जब आप मुख्तलिफ किस्म की ज़राए अबलाग की खबरें सुनते हैं, और मतलब आपको जर्नलों की खबरें मिलती हैं, आपको सियासतदानों की, मुल्लाओं की खबरें मिलती हैं, तो आप खुद से उनकी स्टेटमेंट्स, उनकी एक्टिविटीज़ को आप उसकी डायसेक्शन कर सकें, आप उनके अगराज़ व मकासद को समझ सकें। जितनी बेहतर आपकी अवेयरनेस होगी उतना बेहतर जो है आप अपने आप का दिफा जो है वो कर सकेंगे और मुस्तकबिल के बारे में फैसले कर सकेंगे। और इनफैक्ट जितने बेहतर आपके जहन से जितने बेहतर फैसले निकलेंगे, जितना बेहतर एनालिसिस निकलेगा, उतना बेहतर प्रेशर जो है
آپ اپنے سیاسی رہنماؤں پہ، سیاسی جماعتوں پہ، حکومتوں کے اوپر، انتظامیہ کے اوپر اور ذرائع ابلاغ پہ ڈالیں گے، پھر مختلف ٹی وی اینکرز، مختلف ویلاگرز، مختلف ملا، مختلف جرنیل، مختلف سیاستدان جو ہیں آپ کو بہلا نہیں سکیں گے. آپ کی جو ایبلٹی ہے ٹو سی تھرو وہ بڑھتی چلی جائے گی. اسی حوالے سے میں ایک اور بات ایسرٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں، تاریخ کو پڑھتے ہیں اور انٹرنیشنل ریلیشنز کو پڑھتے ہیں، تو وہ آپ اس لیے نہیں پڑھتے کہ آپ مختلف سال اور واقعات اور تاریخیں اور یا شخصیات کے نام یاد کر لیں یا ان کی ڈیٹس یاد کر لیں، جس طرح سے پاکستان میں تاریخ یا انٹرنیشنل ریلیشنز یا کرنٹ افیئرس پڑھایا جاتا ہے امتحان پاس کرنے کے لیے. بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ تاریخ کے عمل کے اندر جو پاور ڈائنامکس ہیں کہ کس طرح سے طاقت جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، کیسے طاقت کا عروج ہوتا ہے، کیسے طاقت کا زوال ہوتا ہے، پالیٹکس کیسے پروان چڑھتی ہے، پالیٹکس میں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جاتا ہے، کس طرح سے بعض پولیٹیکل سسٹم کامیاب ہوتے ہیں اور بہت سے پولیٹیکل سسٹم جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں، یہ پولیٹیکل اسٹریٹجیز ڈیلیور نہیں کرتی. یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے. اور جب ہم دنیا کے حالات و واقعات کو دیکھتے ہیں، ابھی میں آتا ہوں پاکستان کی طرف، تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو، چونکہ آپ ایموشنلی طور پہ اس طرح سے انوالو نہیں ہوتے جس طرح سے پاکستان کی سیاست کے اندر آپ عمران خان، پاکستان تحریک انصاف، نواز شریف، آصف علی زرداری، یہ فوج کے بارے میں ایک ایموشنل فیلنگ آپ کی ہے، تو ایموشنز جو ہیں وہ کئی دفعہ ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ انٹرفیئر کرتے ہیں. لیکن جب آپ دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ کرکٹ میں انٹرسٹڈ ہیں ورسز انڈیا پاکستان کرکٹ میچ. اب جیسے میں ہوں، مجھے کرکٹ سے کوئی انٹرسٹ نہیں، میں نے ہندوستان پاکستان یا پاکستان برطانیہ، پاکستان آسٹریلیا، پاکستان نیوزی لینڈ یا پاکستان ویسٹ انڈیز کے کرکٹ میچ تو دیکھے ہیں، لیکن میں نے کبھی بھی آسٹریلیا انگلینڈ کا کرکٹ میچ دیکھنے کی میں نے زحمت نہیں کی، نہ ہی میں نے کبھی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ یا ویسٹ انڈیز والے کے میچ میں مجھے کوئی دلچسپی ہوئی، چونکہ مجھے کرکٹ سے دلچسپی نہیں ہے. جن لوگوں کو کرکٹ سے دلچسپی ہے ان کے لیے ہر بال، ہر جو بیٹنگ آرڈر ہے، ہر وکٹ جو ہے ان کے لیے، ہر پچ ان کے لیے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اسی طرح جب آپ پالیٹکس کے پروسیس میں انٹرسٹڈ ہوں گے تو پھر آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ دنیا کے اندر آنے والی تبدیلیوں کو غور سے دیکھیں اور وہاں سے اپنے انالیسس کو شارپن کریں، اور اس انالیسس کو شارپ کر کے جب آپ اس کو پاکستان کے اوپر لے کے آئیں گے تو پھر کوئی جرنیل، کوئی ملا، کوئی اینکر، کوئی ویلاگر، کوئی سیاستدان جو ہے آپ کو بہلا نہیں سکے گا جس طرح پاکستان کے عامی چیف جو ہیں اب آپ کو مذہب کی کہانیاں سنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن کیوں کر رہے ہیں سنا رہے؟ اس لیے کہ جنرل عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری کی کہانیاں کیوں سناتے ہیں کہ اللہ کے لوگ جو ہیں وہ غالب آ جائیں گے؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے اچھی طرح سے کہ ابھی بھی پاکستان میں ایسے بیوقوفوں کی ایک بہت بڑی فوج رہتی ہے جس کو اس قسم کی کہانیاں جو ہیں وہ ان کو سنائی جا سکتی ہیں. اب اسی کانٹیکس میں مجھے ایک آپ سے شکایت کرنی ہے، آپ سب سے. پچھلا جو میرا ویلاگ تھا اس میں میں نے بڑی محنت کر کے آپ کو 1928 بنانا میسیکر جو کولمبیا میں ہوا تھا 1928 میں، اس کی بہت سی تفصیلات آپ سے شیئر کی، بہت سے امیجز میں نے آپ کو دکھائے، بہت سے گرافکس میں نے آپ کو اس کے دکھائے. میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے جب یہ میسیکر ہوا، اور اس میں جو اب تک بہت ریسرچ ہوئی ہے چونکہ بہت بڑا واقعہ تھا، تو اس میں 1000 سے 2000 کے قریب اکارڈنگ ٹو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کی جو ریسرچ ہے اینڈ اکارڈنگ ٹو ویکیپیڈیا کی ریسرچ ہے، 1000 سے زیادہ اور تقریباً 2000 کے قریب ورکرز جو ہیں ان کو مارا گیا ایک آرمی ایکشن کر کے، اور اس کے بعد ان کی لاشوں کو چھپا دیا گیا، جلا دیا گیا، دفنا دیا گیا، سمندر میں پھینک دیا گیا. اور جو آفیشیل فگر سامنے آیا آج تک جو گورنمنٹ آف کولمبیا کا رہا ہے ان کی ملٹری کا، وہ یہ کہ 47 لوگ جو ہیں ورکرز جو ہیں اس میں مارے گئے تھے. تو میں چاہتا تھا، میں نے آپ سب سے ریکویسٹ یہ کی تھی کہ آپ لوگ خود سے میرے اوپر ٹرسٹ نہ کریں. میں مبالغہ آرائی کر سکتا ہوں، میں عمران خان کا شیدائی ہو سکتا ہوں، میں پی ٹی آئی کا کوئی ورکر ہو سکتا ہوں، میرا کوئی اپنا ایک مقصد ہو سکتا ہے، اور میں اس وجہ سے آپ کو میں گمراہ بھی کر سکتا ہوں. میں نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ ویکیپیڈیا پہ جائیں، نیٹ پہ جائیں، گوگل پہ جائیں، بریٹانیکا پہ جائیں، ذاتی طور پہ ان حقائق کو دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح سے اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ وہ ڈائنامکس دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو اسلام آباد میسیکر 2024 ہے اس میں کس قسم کے جھوٹ بولے جا رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف کو تو اب صرف 12 ہی نام ملے ہیں جناب، وہ تو 10 ہی ملے ہیں. اب تو جناب انڈیپینڈنٹ اردو کی رپورٹ آ گئی ہے، اس میں پتہ چلا ہے کہ ڈیتھ تو صرف 10-12 ہوئی ہیں، یا اسے کہتے ہیں 110 لوگوں کو گولی لگی تھی لیکن ان میں سے باقی لوگ جام بحق نہیں ہوئے. تو جب یہ سارے ڈرامہ بازی آپ کے سامنے ہوگی، جب آپ بنانا میسیکر 1928 کی ڈیٹیلز پڑھیں گے اور پھر آپ پاکستان کے اندر حالات دیکھیں گے تو آپ کو اس کے اندر رتی بھر فرق
نہیں پتہ چلے گا اور آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ اسلام آباد میسیکر 2024 کا فگر چینج ہوتا رہے گا. اس کے اصل حقائق، اصل فیکٹس جو ہیں وہ نہ صرف نہ پاکستان کے عوام کے سامنے آئیں گے، نہ پاکستان کے میڈیا کے سامنے آئیں گے، اور نہ انہیں دنیا کے سامنے آنے دیا جائے گا. ہاں، اگر کوئی یونائٹڈ نیشن کا یا انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کا بڑا پاورفل کمیشن یا باڈی بن جاتی ہے جو اس کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرتی ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ حقائق جو ہیں وہ سامنے آنے لگیں. اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے جو ایک برٹش نمبر ایشو کیا ہے +44 کا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ انونیمسلی ہم سے ویڈیو شیئر کریں، انفارمیشن شیئر کریں، فیکٹ شیئر کریں، آپ کے گھر کے کون بندہ کہاں زخمی ہوا، کیسے گھائل ہوا، کس ہاسپٹل میں پہنچا، تو اس میں ہمیں ایک بڑی پکچر بنانے میں مدد مل سکتی ہے. یہ ایک بڑی سنسیئر ایفرٹ ہے، اور جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کٹ لگائی جا رہی ہے، کیسے بے حس لوگ جو ہیں، کیسے انسینسٹیو لوگ اس وقت پاکستان کے میڈیا کے اندر بیٹھے ہیں جو مسلسل اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اتنی بڑی ٹریجڈی کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور دوسری طرف پاکستان میں وہ بے حس لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے میوزیکل کانسرٹس تک جو ہیں وہ انہوں نے کینسل نہیں کیے. مجھے تو اتنا ایک شرم آ رہی تھی کہ میں حالانکہ بہت سی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ دیکھ رہا ہوں اور ایک ڈیولپمنٹ ابھی آپ کے سامنے رکھنے بھی والا ہوں، لیکن میں نے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کا ذکر نہیں کیا، بیکاز مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے کہ کچھ دن تک تو ہمیں اسی کے اوپر ٹوٹل جو ہے وہ فوکس کرنا ہوگا. لیکن بہرحال پاکستان میں مسلسل کٹ لگائی جا رہی ہے کہ جناب تحریک انصاف والے کبھی 10 کہتے ہیں، کبھی 12 کہتے ہیں، کبھی 278 کہہ دیتے ہیں، کبھی 100 کہہ دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں. پاکستان تحریک انصاف والے کنفیوزڈ ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز جو ہیں، ظاہر ہے کہ جو ان کے لیڈرز ہیں وہ ایک اسٹیٹ آف پینک میں ہیں اور انہوں نے اپنی انڈیویجول پوزیشنز دی ہیں. اس موقع پہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، خواہ وہ کتنی ہی کرپٹ کیوں نہ ہو، کتنی ہی انیفیشینٹ اور اتنی انکمپیٹنٹ ہی کیوں نہ ہو، آپ کو تھوڑا سا ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کی ضرورت ہے کہ جو صورتحال ان کے سامنے ہے یہ کبھی انہوں نے امیجن بھی نہیں کیا تھا اپنی وائلڈسٹ امیجنیشنز میں کہ اس طرح سے بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اب اسی کانٹیکسٹ میں بہت جلدی سے ذکر کر دوں کہ پاکستان میں جو میسیکر ہوا ہے، جہاں ایک طرف تو بنانا میسیکر 1928 جہاں لاشوں کو چھپا دیا گیا تھا، اس کے ساتھ اس کی ایک ریزمبلنس بنتی ہے. جو اس میں موڈس آپرینڈی اختیار کیا گیا ہے وہ اگست 2013 میں جو ربا میسیکر اور النہدہ میسیکر، جسے عرف عام میں ایجپٹ میں ربا میسیکر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جہاں 2 کیمپ تھے، جہاں 6, 7, 8 دنوں سے مسلم بردرہڈ کے جو پروٹیسٹرز تھے انہوں نے وہاں پہ دھرنا دیا ہوا تھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو وارن کیا گیا کہ آپ اٹھیں، دھرنا ختم کر دیں، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس وقت جنرل سیسی ایجپٹ کے ڈیفنس منسٹر تھے، حکومت ختم کر دی گئی تھی محمد مرسی کی، اور یہ جو لوگ ہیں مسلم بردرہڈ کے، یہ اس کے اوپر پروٹیسٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے اوپر گاڑیاں، ٹینک، بختر بند اور سنائپر جو ہیں وہ انلیش کر دیے جائیں گے. تو یہ 2 کیمپ تھے، ایک ربا کا اور ایک دوسرا النہدہ کا. جو پاکستان میں کیا گیا ہے اس میں ایگزیکٹلی اسی اسٹریٹجی کو اختیار کیا گیا ہے. وہاں پر بھی سنائپر فائر سے آغاز کیا گیا تھا، بھگدڑ مچائی گئی تھی سنائپرز کے ذریعے، اور اس کے ان لائک پاکستان اسے نیو یارک ٹائمز نے بہت ہی ڈیٹیل سے، مجھے یاد ہے بہت سال پہلے میں نے نیو یارک ٹائمز کی سٹوری پڑھی، ایک نہیں کئی سٹوریز اس پہ نیو یارک ٹائمز نے لکھی تھیں، اور اس میں انہوں نے بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ کس طرح ایجپشن آرمی کے کمانڈوز اور ان کے سنائپرز جو ہیں وہ اونچی بلڈنگز کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں سے انہوں نے لوگوں کو شوٹ کیا. ایک اس میں نے وہ بھی پڑھا تھا سین، اس کی میرے خیال میں نے فوٹیج بھی کچھ دیکھی، تصویر بھی میں نے دیکھی کہ کیسے ایک ایجپشن جو صحافی جرنلسٹ ہے، اس نے جب ایک ایجپشن ہی ملٹری جو کمانڈو تھا یا سنائپر تھا اس نے تصویر بنا لی، تو جس کی وہ تصویر بنا رہا تھا اس نے وہیں پر اس کے سر کے اندر گولی ماری. مطلب وہ اتنا ایک بروٹل سین تھا. پاکستان کے کیس میں اس کی کوئی ایویڈنس سامنے نہیں آ سکی، لیکن جو میتھڈالوجی اختیار کی گئی ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو جنرل سیسی نے اختیار کی ہے. جس طرح سے میں آپ کو بتا چکا ہوں پچھلے ویلاگ میں ایک آئی وٹنس کے اکاؤنٹ پہ کہ کس طرح ٹرک لائے گئے، 15 سے 20 ٹرک تھے جو رینجرز کے بڑے بڑے ٹرک تھے، ان ٹرکس کے اندر اسے کہتے ہیں لاشوں کو ڈالا گیا اور ان لاشوں کو لے کر وہاں سے چلے گئے. اور اب آپ ساری کہانیاں جو سن رہے ہیں وہ سن کے آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ کیا بات کر رہے ہیں، کون سچ بول رہا ہے. یعنی مرنے والے اور مرنے والوں کے جو لواحقین ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، وہ سچ بول رہے ہیں. یہ معید پیرزادہ ہمیں جو چیز بتانے کی کوشش کر رہا ہے اس میں کوئی سچائی ہے، یا عطا تارڑ صاحب جو فرما رہے ہیں، بیرسٹر عقیل ملک صاحب جو فرما رہے ہیں، جو خواجہ آصف بول رہے ہیں، جو باقی سارے سرکاری لوگ بول رہے ہیں، ان میں سے آخر سچ کیا؟ اتنا انہوں نے بڑا کھڑاک جو ہے وہاں پہ کھڑا کیا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ذاتی طور پہ دنیا کے اندر ہونے والے جو اور ایونٹس ہیں ان کو بھی دیکھیں، تاکہ آپ کو جتنی دیر تک آپ کا مائنڈ صرف پاکستان ہی کے اندر فوکس رہے گا آپ جبر کی ان حقیقتوں کو سمجھ نہیں سکیں گے. اب ذرا غور کیجئے کہ جنرل سیسی نے جو کچھ کیا، انہیں سالڈ سپورٹ حاصل تھی سعودی عرب کی،
اسرائیل کی اور امریکہ کی، ان کی ایجنسیز کی ان کو سپورٹ حاصل تھی، تائید حاصل تھی، ورنہ اسے ہیومن رائٹ واچ نے ہیومن رائٹ واچ کا اس میں ایسٹیمیٹڈ فگر یہ تھا کہ 900 یا 1000 کے قریب جو ہیں لوگ جاں بحق ہوئے. اس کے اوپر ایجپشن گورنمنٹ جو ہیلتھ منسٹری ہے اس نے خود مانا کہ 600 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، جبکہ جو ڈیموکریسی پروٹیسٹرز تھے، جو ایجپٹ کی اپنی ریزسٹنس اور اپوزیشن ہے، ان کا کہنا ہے کہ 2600 لوگ جو ہیں، 2600 سے 3000 کے درمیان لوگ جو ہیں وہ مارے گئے تھے الربا کے میسیکر کے اندر. پھر آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ اگر جنرل سیسی کو سپورٹ حاصل تھی تو پاکستان کے اندر جنرل عاصم منیر نے جو کچھ کیا ہے، جو نہ صرف پاکستان کی سپریم کورٹ، پاکستان کی پارلیمنٹ، پرائم منسٹر ہاؤس اور پاکستان کی پریزیڈنسی کے بالکل سامنے انہوں نے یہ کیا، لٹرلی ایک آپ کہہ لیں کہ چند سو میٹر کے اندر یہ سارا قتل عام کیا گیا ہے. لیکن یہ قتل عام جو ہے وہ پاکستان کے ڈپلومیٹک انکلیو کے بھی قریب کیا گیا ہے. یہ پاکستان کے ڈپلومیٹک انکلیو کے لٹرلی 1-1.25 کلومیٹر کے، جہاں پہ US ایمبیسی ہے، برٹش ہائی کمیشن ہے، یورپین یونین کے دفاتر ہیں، اس سے صرف 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ قتل عام کیا گیا ہے. تو جنرل عاصم منیر کو پھر کس کس کی تائید حاصل ہے، ان کو کس کا گرین سگنل حاصل تھا. پھر یہ بھی مائنڈ میں رکھیے کہ جنرل سیسی جو ہیں وہ بعد میں پریزیڈنٹ بن گئے. اب جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ بھی بہت ایمبیشس ہیں. یہ اب آپ کو آگے سوچنا چاہیے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ کس قسم کی پلاننگ کر رہے ہیں. ان کی ایمبیشن تو آپ کو پتہ چل گئی ہوگی کہ بالکل نیکڈ ایمبیشن ہے. وہ 2027 تک تو ویسے انہوں نے اپنی نوکری بڑھائی ہے، اس کے بعد 5 سال کی مزید اس میں گنجائش رکھی ہے. لیکن مجھے شک ہے کہ یہ معاملہ محض اب آرمی چیف رہنے کا نہیں ہے، یہ معاملہ کسی بڑے پولیٹیکل رول کا ہے. اور اسی کانٹیکسٹ کے اندر میں بلاول زرداری کی میں وہ سٹیٹمنٹ دیکھتا ہوں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے، خواہ وہ ہمیں پولیٹیکل نیگوسیشن سے کنسنسس ملے یا ہمیں جبر کر کے، سختی کر کے ہمیں اسٹیبلٹی ملے. یہ میسج انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے نہیں دیا، یہ میسج انہوں نے مغربی دنیا کے لیے اور پاکستان کے ملٹری جرنیلوں کو انہوں نے یہ میسج دیا ہے. اور یوں انہوں نے اپنے آپ کو جنرل عاصم منیر کے ایجنڈے کے ساتھ انہوں نے ان کو منسلک کر لیا ہے، یہ نتھی کر لیا. اب جو پولیٹیکل ڈائنامکس چل رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو کچھ بھی جنرل عاصم منیر کر رہے ہیں اس کا سیاسی نزلہ اور وزن PMLN پہ پڑ رہا ہے، جس کی سیاسی حیثیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. ان کو اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے، وہ سامنے ہیں حکومت میں. اور مین وائل بلاول زرداری جو ہے وہ مسلسل اپنی ایک سیاسی سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں اس اگلی ڈیولپمنٹ کے لیے جس کا میں آپ ذکر کرنے لگا ہوں. اب چلتے ہیں عمران خان اور جنرل عاصم منیر کی طرف. گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان کے ذرائع ابلاغ نے اس حوالے سے جو بھی کامنٹس کیے ہیں، اچھا اب جب میں ذرائع ابلاغ کہہ رہا ہوں تو بنیادی طور پہ پاکستان کے اخبارات نے، یہ ٹیلی ویژن کی ویب سائٹس نے عمران خان کے حوالے سے سرے سے کوئی کامنٹ کیا ہی نہیں ہے. کوئی بھی ایسا کامنٹ نہیں کیا جس میں کوئی انفارمیشن ہو. سارا جو البتہ پاکستان کے جو ویلاگرز ہیں انہوں نے عمران خان کے حوالے سے ہی سارا کا سارا کامنٹ کیا ہے. اس میں عمران ریاض بھی ہیں، اس کے اندر عبد القادر بھی ہیں، اس میں شہباز گل صاحب بھی ہیں، اس میں صابر شاکر صاحب بھی ہیں، اس کے اندر اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن سب کو میں نے، منصور علی خان صاحب بھی ہیں. تو میں نے سب کے کامنٹس جو ہیں وہ بہت میں نے غور سے دیکھے ہیں، 1.5 کے اوپر لگا کے میں نے، کیونکہ میں پھنسا ہوں برف میں تو میرے پاس اور کوئی کام ہے نہیں کرنے کے لیے، تو میں نے سب کو بہت غور سے سنا ہے. اب بہت زیادہ زور اس چیز کے اوپر ہے کہ اس وقت عمران خان کہاں ہیں، کیونکہ لوگوں کو یہ خدشہ ہے کہ جیسے عمران ریاض بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے کہیں اور منتقل کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، کیونکہ ابھی ان کو منتقل کیا نہیں گیا. کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کو بلوچستان میں مچھ جیل جو ہے وہاں بھیج دیا جائے گا تاکہ ان تک کسی کی رسائی نہ ہو سکے، ان کے وکیل نہ مل سکیں، ان کی بہنیں نہ مل سکیں، ان کو لوگ نہ مل سکیں، رپورٹرز نہ مل سکیں، اور عمران خان کی کسی کو خبر آئے نہ. اور یہ بھی ایک نیا ایکسپیریمنٹ ہوگا کہ پھر عمران خان کی کسی کو خبر ہی نہیں آئے گی اور لوگ عمران خان کو بھول جائیں گے. پھر اس کے علاوہ قاسم سوری صاحب نے جو بہت سے ٹویٹس کیے وہ بھی ہیں کہ عمران خان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ان کو کوئی پوائزن دے دیا گیا ہے. ان کو کسی آبزرور نے بتایا ہے کہ عمران خان غیر معمولی طور پہ سلو نظر آتے ہیں، یہ تبھی ممکن ہے کہ ان کو کسی نے کوئی کیمیکل دیا ہو. ذہن میں رکھیے کہ 2 ویلاگ میں نے اس حوالے سے کیے تھے جب میں نے کہا کہ ایک میٹنگ ہوئی حساس ادارے کے ایک 2nd ٹیئر لیڈر کی جو ان کے آفیسر ہیں ٹاپ موسٹ، اور وہاں پہ یہ باقاعدہ کوشچن پوچھا گیا کہ اگر عمران خان کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے پاس نیریٹو کیا ہوگا. اس کے بعد عادل راجہ صاحب نے بھی اس کے حوالے سے 2-3 ٹویٹ کیے. انہوں نے کہا کہ یہ میٹنگز ہوئی ہیں، اس میں یہ جو ہے فیصلے ہوئے ہیں. تو وہ پوری ڈسکشن جو ہے مسلسل چل رہی ہے. اس میں ایک نیا اضافہ یہ ہوا ہے اس ساری ڈسکشن کے اندر، باقی تو مختلف زاویوں سے وہی ڈسکشن ہے. ہاں اس میں یہ بھی ہے کہ ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، کیسے فیصل چودھری جو ہے وہ باقاعدہ عدالت کا ایک پروانہ یا حکم لے کر آئے لیکن اس کے باوجود شام کے 7:30 بجے تک ان کو عمران خان سے نہیں ملنے دیا گیا. پھر اس کی ایکسپلینیشن بھی آپ کو لوگ دیتے ہوئے ملتے ہیں کہ چونکہ اب عمران خان جو ہیں
وہ اس وقت جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر نہیں ہے، جیل میں نہیں ہے، بلکہ وہ ایک فزیکل ریمانڈ کے اوپر ہیں. اور فزیکل ریمانڈ پہ جب آپ ہوتے ہیں تو اس وقت آپ پولیس کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں، جیل کے پاس نہیں ہوتے. اس وقت آپ کی ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائی جا سکتی. ایز اف کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ کوئی قانون جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. وہ پہلے ملاقاتیں کروائی ہیں بیرسٹر گوہر کی، تو اس وقت وہ کیا جوڈیشل کے اوپر تھے یا فزیکل کے اوپر تھے، وہ کس قسم کے ریمانڈ کے اوپر تھے. وہ جب چاہے، یہاں کوئی قانون تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی مطلب لوگ چلیں اپنی دل پشاوری کے اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. مجبوری ہے، خاص کر کے جب آپ پاکستان میں رہتے ہو تو آپ کو مسلسل بات کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اس قسم کی بات آپ کو کرنی پڑی جاتی ہے. ایک نئی چیز اس میں ہوئی ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے راولپنڈی لے جایا گیا. اس میں بھی بہت سی ہے کہ ان کو وہاں جا کے پٹی ان کے اوپر، جیسے کہ قاسم سوری صاحب نے کلیم کیا کہ ان کی آنکھوں پہ کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، ان کو وہاں پہ ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے. لیکن اس کا ایک بہت ریفائنڈ ورژن یہ ہے کہ ان کو پنڈی اس لیے لے جایا گیا کہ ان کی کچھ اہم لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کروائی گئیں اور اب ان کو پنڈی سے واپس لایا گیا. اس کے اندر اسمپشن یہ ہے کہ عمران خان اور جنرل عاصم منیر اور ان کی ٹیم کے درمیان کسی قسم کی کوئی ڈیل ہو سکتی ہے. لیکن کوئی یہ نہیں آپ کو بتاتا، کوئی بھی کسی نے بھی ایسا کامنٹ نہیں کیا ابھی تک گزشتہ کئی دنوں میں کہ عمران خان اور جنرل عاصم منیر کے درمیان ایک پریکٹیکل ڈیل اب کن بنیادوں کے اوپر ہو سکتی ہے. جنرل عاصم منیر کی کیا ایسی ریکوائرمنٹس کے ضروریات ہیں جو کہ عمران خان پوری کر سکتے ہیں، اور عمران خان کی سیاست کی کیا ایسی ریکوائرمنٹس ہیں کہ اگر وہ جنرل عاصم منیر کے ساتھ کوئی ڈیل کریں تو ان کی سیاست اور لیڈرشپ کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنرل عاصم منیر اتنے ایمبیشس ہیں اور جو کچھ وہ کر چکے ہیں 9 مئی 2023 کے بعد سے اب تک، جتنا وہ جبر کر چکے ہیں، جتنی غیر قانونی وہ حرکتیں کر چکے ہیں، جتنے وہ جرائم کر چکے ہیں، ان کے اور عمران خان کے درمیان مجھے پریکٹیکلی سپیکنگ ڈیل بہت ہی زیادہ مشکل لگتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنرل عاصم منیر کی جو ذاتی ضروریات، ڈیمانڈز اور ایکسپیکٹیشن ہیں وہ عمران خان کے لیے پوری کرنا تقریباً ناممکن ہے. بہرحال یہ میرا ایک انالیسس ہے، انلیس کہ کوئی بہت ہی ایسی انہونی قسم کی چیز ہو جائے جس کو ہم اسٹیج کے اوپر اینٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. فار انسٹنس پاکستان کی فوج کے اندر کوئی شفٹ آ جائے اور ایک نیا قسم کا کوئی دھڑا وہاں پہ ایمرج کر جائے، یا نئی تھنکنگ ایمرج کر جائے، پھر کوئی آئس میلٹ کر سکتی ہے. ادروائز مجھے کچھ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا، یا بین الاقوامی سیٹس آف سرکمسٹانسز جو ہیں وہاں پر کوئی بہت بڑی ایسی تبدیلی آ جائے. شارٹ آف دیٹ مجھے ابھی یہ اسٹیٹس کو جو ہے اسی طرح سے چلتا ہوا مجھے نظر آتا ہے، جو خاصی ایک سیڈ، تکلیف دہ، دردناک قسم کی سچویشن ہے. لیکن بہرحال جو سچویشن ہے اسے سمجھنا جو ہے وہ ضروری. ایک چیز کو سمجھنا اور بھی بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ جنرل عاصم منیر کی ایمبیشن، ان کی روتھلیسنس، ان کے ظلم اور ان کے جبر کے علاوہ، ان کی کرپشن کے علاوہ ایک اور بھی مسئلہ ہے، وہ یہ کہ جنرل عاصم منیر ذہنی طور پر ٹھیک ہی نہیں ہے. ابھی احمد نورانی صاحب اپنے ویلاگ کے اندر ڈسکس کر رہے تھے، وہ میں آپ کو چھوٹا سا ٹکڑا دکھاتا ہوں کہ کیسے جب جنرل عاصم منیر آرمی چیف نہیں بھی تھے، جو بریگیڈیئر لیول کے تھے، تو وہ ہر وقت اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ جو فوج کے خلاف ہے اسے قتل کر دینا چاہیے، اسے مار دینا چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک ویلاگ میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ جنرل باجوہ نے ایٹ سم سٹیج 2021 میں عمران خان کو ایز پرائم منسٹر جب وہ تھے، انہوں نے اپنا ایک ویو دیا تھا کہ عاصم منیر کو آرمی چیف نہیں ہونا چاہیے، بیکاز عاصم منیر ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے اور مینٹلی انسٹیبل ہیں. اب ظاہر ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ افورڈ نہیں کرتے کہ وہ کہیں کہ میں نے واقعی ایسی چیز کہی تھی، اور اس وقت عمران خان بھی ہمارے سامنے آ کے یہ بات بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن اگر آپ حالات اور واقعات کو دیکھیں کہ عاصم منیر صاحب کے آرمی چیف بننے کے بعد جس طرح سے پاکستان کی فوج کو ٹریٹ کیا گیا ہے، جس طرح سے پورے پاکستان کو ٹریٹ کیا گیا ہے، اور یہ اسلام آباد کا جو میسیکر دیکھیں، مئی 9 کا جو ناٹک انہوں نے کھیلا تھا اس کو دیکھیں، تو آپ کو یہ بات ٹھیک ٹھاک سمجھ آتی ہے کہ عاصم منیر ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے. اور جہاں یہ پوری پاکستانی قوم کی ایک بہت بڑی ایک المیہ ہے اس کے لیے، یہاں یہ پاکستان کی فوج کے لیے بھی ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے. ذہنی طور پہ شدید غصے میں رہنے والا، لینئر تھنکنگ، ہر چیز کو غصے سے اور تعصب سے حل کرنے کا ایڈوکیٹ ہے، جو یہ کہتا ہے کہ جو بھی ان کے ساتھ جو لوگ بطور بریگیڈیئر جب یہ کام کرے ساتھ رہے، تو ان کا اس کو کہتا ہے جو بھی فوج کے بارے میں بات کرے اس کو مار دو. ارے بھائی، پاکستان جیسے ملک کے اندر فوج سیاست میں براہ راست انوالو ہوتی ہے. جب فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے تو فوج پہ تنقید ہوگی. یہ کیا بات ہے جو فوج پہ تنقید کرے اسے مار دو؟ بھائی یہ جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے، یہ ان کی ذہنی سوچ ہے، یہ ان کی ذہنی استعداد کار ہے، یہ ان کی سوچ کا لیول ہے، یہ ان کی ذہنی سطح ہے. پاکستان کے آرمی چیف کے عہدے اور باقی اہم عہدوں پہ تعینات لوگ ان کو ذہنی طور پہ ایک بہادر شخص قرار دے چکے. اب ایک چھوٹی سی پازیٹیو خبر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے سو کالڈ جو انفارمیشن منسٹر ہیں جناب عطا تارڑ صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ طاہر عباس جو کنٹینر کے اوپر نمازی تھا،
اس کی ہلاکت نہیں ہوئی ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ ہسپتال کے اندر ہے، اس کے بازوؤں پہ کچھ چوٹ لگی. یہ تو خیر ایک بہت بڑی انڈر اسٹیٹمنٹ ہے. اس کے دونوں بازو فریکچر ہیں، اس کے ہاتھ کی انگلیاں بھی فریکچر ہو گئی ہیں جب وہ گرا ہے، جس طرح سے اسے گرایا گیا ہے 3 کنٹینرز کے اوپر سے، اور اس کے پاؤں کے اوپر بھی چوٹ ہے، اس کو اسپائنل کارڈ کی بھی انجری ہے. اور وہ پمز ہاسپٹل میں تھا اور بھائی لوگوں کا خیال تھا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اس وقت کہہ دیا گیا کہ ویڈیو بھی جعلی ہے. لیکن پھر جب ان کو پتا چلا کہ وہ زندہ ہے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے اندر ہے، تو اس سے وہاں سے اغوا کر لیا گیا. اس کے بعد سے وہ گم تھا. اس کے بھائی نوید عباس نے، جو کہ اسپین میں لافل ریزیڈنٹ ہے، وہاں کام کرتا ہے، اس نے ایک اپنی گاڑی میں بیٹھ کے ایک ویڈیو بھی ایشو کی تھی. ہمیں بھی بریفنگ ملی. میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا پچھلے ویلاگ میں، میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے نہ صرف یہ کہ انہوں نے طاہر عباس کو انہوں نے اٹھا لیا، بلکہ طاہر عباس کے چھاپے مار کے منڈی بہاودی میں ان کے والد صاحب کو بھی انہوں نے اٹھا لیا، ان کے چچا کو بھی اٹھا لیا، ان کی بہنوئی کو اٹھا لیا، ان کے بھائی کو انہوں نے اٹھا لیا. اور ان کی ظاہر ہے کہ طاہر عباس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے باقی خاندان، بہنیں شہنیں، چونکہ سارے اسی علاقے میں، کھاریاں منڈی بہاودین کے علاقے میں پائے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان پورے خاندان کو انہوں نے ہراساں کیا. اور جو مجھے پتا چلا کہ تقریباً 15 کے قریب جو ڈی پی او صاحب، ایس پی صاحب ہیں اور ان کے جو ڈی ایس پی ہیں، انہوں نے 15 ریڈ ان کے گھر کے اوپر کیے. لیکن اب عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ وہ عطا تارڑ صاحب نے ایڈمٹ کر لیا ہے کہ وہ ہاسپٹل میں، اس کا مطلب ہے عطا تارڑ صاحب نے یہ ایڈمٹ کر لیا کہ وہ ہماری کسٹڈی میں ہے. یہاں پہ اب گیم کیا ہے، یہاں پہ گول کیا ہے؟ یہاں پہ لگ یہ رہا ہے کہ، اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اصل میں نمازی تھا ہی نہیں، وہ ٹک ٹاکر تھا. یعنی اب یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اگر ٹک ٹاکر تھا تو چلے، مطلب کوشش اب یہ ہے کہ وہ ٹک ٹاکر تھا، سیریس نہیں تھا، وہ ایک جرم کر رہا تھا بیکاز وہ وہاں بیٹھ کے ڈرامہ کر رہا تھا، مکر کر رہا تھا، ناٹک کر رہا تھا. اب چونکہ یہ اس کے پورے خاندان کو پکڑ چکے ہیں، پورے خاندان کو ہراساں کر سکتے ہیں، آپ سمجھ ہی رہے ہیں، انہوں نے ایک رین آف ٹیرر انلیش کیا ہے اس کے خلاف، تو یہ اب اس سے ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ حاصل کریں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ طاہر عباس بیچارہ ہاسپٹل سے نکل کے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے گا، یہ پریس کانفرنس کر دے گا کہ جناب میرا ہی سارا قصور ہے، اور رینجرز کے سپاہی جو ہیں انہوں نے اگر مجھے 3 کنٹینرز کے ٹاپ سے نیچے پھینک دیا تو وہ بالکل اپنی اخلاقی پروفیشنل ذمہ داری پوری کر رہے تھے، ان کو یہی کرنا چاہیے تھا، انہوں نے بالکل صحیح کیا، اور غلطی ساری کی ساری میری ہے اور مجھے معاف کر دیا جائے. بنیادی طور پہ کلچر کیا ہے بھائی لوگوں کا، کیونکہ عطا تارڑ صاحب تو کیپٹن ہے اس ہائرارکی میں، تو کیپٹن عطا تارڑ اور جرنیل صاحبان کی ساری سائیکالوجی ہے کیا ان کی، جو آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں پچھلے پورے 30 مہینے سے، پریس کانفرنس ہیں، لوگوں سے معافیاں، ریٹریکشن. ان کی سائیکالوجی یہ ہے کہ آپ محیط پیرزادہ ان کے ہاتھ لگ جائے، محیط پیرزادہ کو ماریں، کھار ادھیڑ دیں، اس کی الٹا لٹکا دیں، اس کے بعد محیط پیرزادہ سے پریس کانفرنس کروائیں، اسے کہیں کہ میں جو کچھ بھی آج تک کہتا رہا ہوں یہ سب جھوٹ تھا، بکواس تھا، مجھے CIA نے، ہندوستان کی ایجنسیوں نے پیسے دیے ہوئے تھے، موساد سے بھی میں پیسے لیا کرتا تھا، اور جو کچھ پاکستان کے جرنیل کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، پاکستان فوج زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اس سلسلے میں میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ جو مشہور سائنٹسٹ تھا گلیلیو اور کوپرنیکس جو ہیں، تو گلیلیو کو بھی جو ہے وہ چرچ نے پکڑ لیا تھا اور بہت مارا پیٹا. اور اس کے بعد چونکہ گلیلیو کہتا تھا کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے، سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا، تو انہوں نے گلیلیو سے بھی کنفیشن کروا لی تھی کہ میں اصل میں غلط تھا، چرچ ٹھیک کہتا ہے، اور زمین ہی کے گرد جو ہے وہ سورج گھومتا ہے. اب آپ اس سے کیا فرق کیا پڑتا ہے، کیا زمین سورج کے گرد، کیا اس سے واقعی ہی اسے کہتے ہیں سورج زمین کے گرد گھومنے لگ جاتا ہے؟ ہم بھی بس سچ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ پاکستان فوج کے ہر افسر کو پچھلے 20 سال سے اس کی برین واش اس طرح سے کی گئی ہے، اس کے اندر انسرٹ کی آئیڈیا کیا گیا ہے کہ اصل میں دنیا میں کوئی ریئلٹی کہیں پر بھی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، اور باقی سب پرسیپشنز ہیں جو ہمارے بارے میں نیگیٹو بنائی گئی ہیں. ریئلٹی یہ ہے کہ دنیا کی سب سے جو بہترین فوج ہے، سب سے بہادر فوج ہے، وہ پاکستان کی فوج ہے، اور دنیا کی سب سے زیادہ ایفیشینٹ اور انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ ISI ہے، نمبر 1 ایجنسی. مجھے یاد ہے منگلہ اسکول میں ہم پڑھتے تھے تو ہماری ایک منگلہ کینٹونمنٹ میں اسکول ٹیچر تھیں جو کہتی ہوتی تھی کہ نیپولین نے یہ کہا تھا کہ اگر پاکستان کی فوج میرے پاس ہوتی تو میں پوری دنیا فتح کر لیتا، اور مجھے روس کے اندر جو شکست ہو گئی موسم سرما کے اندر وہ مجھے نہ ہوتی. اسی پہ میں بات ختم کرتا ہوں، پھر آپ سے ملاقات ہوگی.